सुल्तान सिंघाड़े वाला। इंसानी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसकी आरज़ू ये होती है कि वो अब बड़े पुरसुकून अंदाज में ज़िंदगी बसर करे और वो ऐसे झमेलों में ना रहे जिस तरह के झमेलों में उसने अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी बसर की हुई होती है, और ये आरज़ू बड़ी शिद्दत से होती है। मैंने ये देखा है कि जो लोग अल्लाह के साथ दोस्ती लगा लेते हैं वो बड़े मज़े में रहते हैं और वो बड़े चालाक लोग होते हैं। हमको उन्होंने बताया होता है कि हम इधर अपने दोस्तों के साथ दोस्ती रखें, और वो खुद बीच में से निकलकर अल्लाह को दोस्त बना लेते हैं। उनके ऊपर कोई तकलीफ़, कोई बोझ और कोई पहाड़ नहीं गिरता। सारे हालात ऐसे ही होते हैं जैसे मेरे आपके हैं, लेकिन उन लोगों को एक सहारा होता है, एक ऐसी मदद हासिल होती है कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। मैंने ये बहुत करीब से देखा है। हमारे घर में धूप सेकते हुए मैं अपनी एक चिड़िया को देखा करता हूँ जो बड़ी देर से हमारे घर में रहती है, और गालिबन ये उस चिड़िया की या तो बेटी है या नवासी है जो बहुत ही देर से हमारे मकान की छत के एक कोने में रहती रही है। हमारा मकान वैसे तो बड़ा अच्छा है, इसकी आरवी की छतें हैं, लेकिन कोई ना कोई कोना खुदरा ऐसा रह ही जाता है जो ऐसे मकीनों को जगह फराहम कर देता है। ये चिड़िया बड़े शौक, बड़े स्वभाव और बड़े ही मानूस अंदाज में घूमती फिरती रहती है। हमारे घर के अंदर भी और फर्श पर भी चली आती है। कल एक फाख्ता आई जो टेलीफोन तार पर बैठी थी और ये चिड़िया उड़कर उसके पास गई। उस वक्त मैं धूप सेक रहा था। इस चिड़िया ने फाख्ता से पूछा कि आपा, ये जो लोग होते हैं, इंसान जिनके साथ मैं रहती हूँ, ये इतने बेचैन क्यों होते हैं? ये भागे क्यों फिरते हैं? दरवाजे क्यों बंद करते और खोलते हैं? इसकी वजह क्या है? फाख्ता ने कहा कि मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम जानवरों का एक अल्लाह होता है, इनका कोई अल्लाह नहीं है, और हमें ये चाहिए कि हम मिलकर कोई दुआ करें कि इनको भी एक अल्लाह मिल जाए। इस तरह इन्हें आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर इनको अल्लाह ना मिल सका तो मुश्किल में ज़िंदगी बसर करेंगे। अब मालूम नहीं मेरी चिड़िया ने उसकी बात मानी या नहीं, लेकिन वो बड़ी देर तक गुफ्तो शनीद करती रही और मैं बैठा अपने तसव्वुर के ज़ोर पर ये देखता रहा कि इनके दरमियान गुफ्तगू का शायद कुछ ऐसा ही सिलसिला जारी है। तो हम किस वजह से? हमारा इतना बड़ा कसूर भी नहीं है। हम कमज़ोर लोग हैं जो हमारी दोस्ती अल्लाह के साथ हो नहीं सकती। जब मैं कोई ऐसी बात महसूस करता हूँ या सुनता हूँ तो फिर अपने बाबों के पास भागता हूँ। मैंने अपने बाबा जी से कहा कि जी, मैं अल्लाह का दोस्त बनना चाहता हूँ, इसका कोई ज़रिया चाहता हूँ, उस तक पहुँचना चाहता हूँ। यानी मैं अल्लाह वाले लोगों की बात नहीं करता, एक ऐसी दोस्ती चाहता हूँ जैसे मेरी आपकी अपने अपने दोस्तों के साथ है। तो उन्होंने कहा, अपनी शक्ल देख और अपनी हैसियत पहचान, तो किस तरह से उसके पास जा सकता है, उसके दरबार तक रसाई हासिल कर सकता है और उसके घर में दाखिल हो सकता है? ये नामुमकिन है। मैंने कहा, जी मैं फिर क्या करूं? कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए कि मैं उसके पास जा सकूं। बाबा जी ने कहा, इसका आसान तरीका यही है कि खुद नहीं जाते, अल्लाह को आवाज देते हैं कि ए अल्लाह, तू आ जा मेरे घर में, क्योंकि अल्लाह तो कहीं भी जा सकता है, बंदे का जाना मुश्किल है। बाबा जी ने कहा कि जब तुम उसको बुलाओगे तो वो जरूर आएगा। इतने साल जिंदगी गुजर जाने के बाद मैंने सोचा, वाकई मैंने कभी उसे बुलाया ही नहीं, कभी इस बात की जहमत ही नहीं की। मेरी जिंदगी ऐसे ही रही है जैसे बड़ी देर के बाद कॉलेज के ज़माना का एक क्लास फेलो मिल जाए। बाजार में तो फिर हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ आप मिल गए, कभी आना। अब वो कहाँ आए, कैसे आए, उस बेचारे को तो पता ही नहीं। हमारे एक दोस्त थे, वो तब मिलते थे जब हम रावलपिंडी जाते, तो कहते कि जी आना, कोई मिलने का प्रोग्राम बनाना। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एड्रेस नहीं बताते थे, जैसे हम अल्लाह को अपना एड्रेस नहीं बताते किसी भी सूरत में कि कहीं सचमुच ही पहुंच ना जाए। एक धड़का लगा रहता है। वो मुझे कहा करते थे कि बस महीने के आखिरी वीक की किसी डेट को मुलाकात का प्रोग्राम बना लें, सनसेट के करीब
نہ ڈیٹ بتاتے تھے نہ ٹائم بتاتے تھے، ڈٹرمائن نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا ہی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے بلکہ کسی حد تک ڈر جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے اللہ سے دوستی لگا لی اور وہ آ گیا تو ہمیں تو بڑے کام کرنے پڑیں گے، بوٹ پالش کرنا ہوتے ہیں، مہندی پر جانا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ میاں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، تو مشکل ہوگی۔ ہم نے آخر زندگی کے کام بھی نپٹانے ہوتے ہیں۔ باقی جو بات میں سوچتا ہوں، اور میں نے اپنے بابا کو یہ جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے، اور ہے بھی اچھی بات۔ انہوں نے کہا کہ عبادت کرنا ایک اور چیز ہے۔ تم نے تو مجھ سے کہا کہ میں خداوند کریم کو بلا واسطہ طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ عبادت کرنا تو ایک گرامر ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی عبادت کو سیلیبریٹ کریں، جشن منائیں، جیسے مہندی پر لڑکیاں تھال لے کر ناچتی ہیں نا، موم بتیاں جلا کر، اس طرح سے، ورنہ تو آپ کی عبادت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ جب تک عبادت میں سیلیبریشن نہیں ہوگی، جشن کا سما نہیں ہوگا۔ جیسے وہ بابا کہتا ہے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں۔ چاہے سچ مچ نہ ناچیں، لیکن اندر سے اس کا وجود اور روح تھیاں تھیاں کر رہی ہے۔ لیکن جب تک سیلیبریشن نہیں کرے گا، بات نہیں بنے گی۔ اس طرح سے نہیں کہ نماز کو لپیٹ کر 4 سنتاں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتاں، پھر 2 نفل، 3 وتر، سلام پھیرا، چلو جی رات گزری، فکر اترا۔ نہیں جی، یہ تو عبادت نہیں ہے۔ ہم تو ایسی ہی عبادت کرتے رہے ہیں، اس لیے تال میل نہیں ہوتا۔ جشن ضرور منایا جانا چاہیے عبادت کا، دل لگی، محبت اور عقیدت کے ساتھ عبادت۔ ہمارے یہاں جہاں میں رہتا ہوں، وہاں 2 بڑی ہاکی اور کرکٹ گراؤنڈز ہیں۔ وہاں سنڈے کے سنڈے بہت سویرے جب ہم سیر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، منہ اندھیرے گڈی اڑانے والے آتے ہیں۔ وہ اس کا بڑا اہتمام کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں اور بہت کاریں ہوتی ہیں جن میں وہ اپنے بڑے والے تھیلے رکھ کر پتنگ اڑانے کے لیے کھلے میدان میں آتے ہیں۔ اب وہ خالی پتنگ نہیں اڑاتے بلکہ اہتمام کے ساتھ اس کا جشن مناتے ہیں۔ جب تک اس کے ساتھ جشن نہ ہو، وہ پتنگ نہیں اڑتی اور نہ ہی پتنگ اڑانے والا سما بندھتا ہے۔ کھانے پینے کی بے شمار چیزیں، باجا بجانے کے بھونپوں اور بہت کچھ لے کر آتے ہیں۔ وہاں جشن زیادہ ہوتا ہے، کائٹ فلائنگ کم ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں عبادت زیادہ ہوتی ہے، سیلیبریشن اللہ کو منانا کم ہوتا ہے۔ میں نے سوچا یہ گڈی اڑانے والے بہت اچھے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس بابا جی کے ہاں ایک گڈی اڑانے والا آیا کرتا تھا، موچی دروازے کے اندر علاقے سے۔ بڑی خوبصورت دھوتی باندھتا تھا، جیسے انجمن فلموں میں باندھا کرتی تھی۔ وہ جب آتا تو ہمارے بابا جی اسے کہتے، گڈی اڑاؤ۔ وہ اتنی اونچی پتنگ اڑاتا کہ نظر سے اوجھل ہو جاتی تھی، اور میرے جیسا آدمی تو اس لمبی ڈور کو سنبھال بھی نہیں سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ صدیق بھائی، تم یہ گڈی کیوں اڑاتے ہو؟ کہنے لگا، جی یہ گڈی اڑانا بھی اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کہنے لگا، نظر نہیں آتی لیکن اس کی کھینچ بتاتی رہتی ہے کہ میں ہوں۔ اللہ نظر نہیں آتا لیکن آپ کے دلوں کی دھڑکن یہ بتاتی ہے کہ میں ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کے روبرو آ کر موجود ہوں۔ جب میں ریڈیو میں کام کرتا تھا تو ہمیں ایک اسائنمنٹ ملی تھی، وہ یہ کہ پتہ کریں چھوٹے دکانداروں سے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ چھوٹے دکانداروں سے مراد چھابڑی فروش۔ یہ کچھ دیر کی بات ہے، میں نے بہت سے چھابڑی فروشوں کا انٹرویو کیا، ان سے حال معلوم کیے۔ پیسے کا ہی سارا اونچ نیچ ہے، اور ہم جب بھی تحقیق کرتے ہیں یا تحلیل کرتے ہیں تو اکنامکس کے بیس پر ہی کرتے ہیں کہ کتنے امیر ہیں، کتنے غریب ہیں، کیا تناسب ہے کہ وہ کس ریشو کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں۔ دلی دروازے کے باہر، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دلی دروازہ دیکھا ہو، اس کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا، نوجوان، وہ کوئی 30-32 برس کا ہوگا۔ وہ سنگھاڑے بیچ رہا تھا۔
میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام سلطان ہے۔ میں نے کہا کب تک تم یہ سنگھاڑے بیچتے ہو؟ کہنے لگا شام تک کھڑا رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا اس سے تمہیں کتنے روپے مل جاتے ہیں؟ اس نے بتایا 70-72 روپے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا انہیں کالے کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی پنساریوں کی دکان سے ایک چیز ملتی ہے، چمچہ بھر اس میں ڈال دیں تو کالے ہو جائیں گے ابل کر، اور آپ جا کر کسی پنساری سے پوچھ لیں کہ سنگھاڑے کالے کرنے والی چیز دے دیں، وہ دے دے گا۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں نے کہا یہ اندر کے بھید بتانے والا آدمی ہے اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا، کھلی نیت کا آدمی ہے، یقیناً یہ ہم سے بہتر انسان ہوگا۔ میں نے کہا کہ جب آپ 70-72 روپے روز بنا لیتے ہیں تو پھر ان روپوں کا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں جا کر رضیہ کو دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا رضیہ کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی ہے۔ میں نے کہا کہ شرم کرو، اتنی محنت سے پیسے کماتے ہو اور سارے کے سارے اسے دے دیتے ہو۔ کہنے لگا جی اسی کے لیے کماتا ہوں۔ میں نے اسے کہا اچھا تو بیچ میں سے کچھ نہیں رکھتے؟ کہنے لگا نہیں جی، مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے کہا اس وقت رضیہ کہاں ہے؟ کہنے لگا رضیہ کہیں بازار وغیرہ گئی ہوگی، اس کی 2 سہیلیاں ہیں اور وہ تینوں صبح سویرے نکل جاتی ہیں بازار۔ اس نے بتایا کہ وہ کبھی کبھی گلوکوز لگواتی ہیں، ان کو شوق ہے۔ میں نے کہا اچھا تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ کہنے لگا ہاں جی، ہم اپنے اللہ کے ساتھ بڑے راضی ہیں، میری تو بس اللہ کے ساتھ ہی آشنائی ہے، میں تو کسی اور آدمی کو جانتا نہیں۔ اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ایک بڑا آدمی ہے لاہور کا۔ میں نے اگر کوئی حاکم دیکھا ہے تو وہ سلطان سنگھاڑا فروش ہے۔ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، کوئی واردات واقعہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ میں اس سے جب بھی ملتا رہا کوئی شکایت اس کی زبان پر نہیں تھی۔ اب تو 3 سال سے جانے وہ کہاں غائب ہے، مجھے نظر نہیں آیا، لیکن میں اس کے حضور میں حاضری دیتا ہی رہا۔ اس کا درجہ چونکہ اس اعتبار سے بلند تھا کہ اس کی دوستی ایک بزرگ ترین ہستی سے تھی۔ میں ذرا اپنے گفتار اور باتوں میں تھوڑا سا باادب ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا یا سلطان کیا تم اللہ کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہو؟ کہنے لگا ہم تو شام کو جاتے، صبح کو آتے ہوئے، منڈی سے سودا خریدتے ہوئے اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا کون سی زبان میں؟ کہنے لگا وہ پنجابی بھی جاندا ہے، اردو بھی جاندا ہے، سندھی، جو بھی بولی بولے وہ سب جاندا ہے۔ میں نے کہا تو نے مجھے بتایا تھا ایک دن کہ 11 برس ہو گئے تمہاری شادی کو اور تمہارا بچہ کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا بچہ کوئی نہیں، میں اور رضیہ اکیلے ہیں۔ میں نے کہا اللہ سے کہو کہ اللہ تجھے ایک بچہ دے۔ کہنے لگا نہیں جی، یہ تو ایک بڑی شرم کی بات ہے، بزرگوں سے ایسی بات کیا کرنی، برا سا لگتا ہے۔ وہ خداوند تعالیٰ کو ایک بزرگ ترین چیز سمجھ کر کہہ رہا تھا کہ جی بڑوں کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی۔ میں یہ کہتا فضول سا آدمی لگوں گا کہ اللہ مجھے بچہ دے۔ میں نے کہا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی اس کے ساتھ دوستی ہو جائے؟ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو ہو سکتا ہے، اگر آپ نہ چاہیں تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا اپنے سارے برسوں کا میں نے جائزہ لیا، سارے دنوں کا۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا، میرا یہی خیال تھا کہ میں عبادت کروں گا اور عبادت ہی اس کا راز ہے، اور عبادت کو ہی لپیٹ کر رکھ دوں گا اپنے مصلے کے اوپر، اور دن اور رات اسی طرح عبادت کرتا رہوں گا۔ وہ جو میرا محبوب ہے اس کی طرف جانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ میں یہی سمجھتا رہا اور آج تک یہی سمجھتا رہا ہوں کہ عبادت ہی سے سارا راز اور سارا بھید ہے۔ عبادت سے پرے ہٹ کر ایک آرزو کی بھی تلاش ہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ، جس کی کوئی ایک ہستی ہے نہ نظر میں آنے والی، اس کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کروں، جیسا سلطان نے کیا تھا، جیسے اس کے علاوہ 4-5 بندے اور بھی ہیں میری نظر میں۔ میں نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ اتنا خوش آدمی میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ جتنے بھی اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ انتہائی خوش تھے۔ 1965 کی جنگ میں سلطان کے پاس گیا، لوگ گھبرائے بھی ہوئے تھے، جذباتی بھی تھے، وہ ٹھیک تھا، ویسے ہی بالکل اسی انداز میں جیسے پہلے ملا کرتا تھا۔
میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں چلو کم از کم یہ خواہش ہی پیدا ہو جائے خدا سے دوستی کی، اور میں کم از کم اس پلیٹ فارم سے اتر کر 2 نمبر کے پلیٹ فارم پر آ جاؤں، پھر میں وہاں سے سیڑھیاں چڑھ کر کہیں اور چلا جاؤں، میری نگاہ اوپر ہو جائے۔ تو کہنے لگا، بات یہ ہے کہ جب ہم اوپر منہ اٹھاتے ہیں تو ہم کو آسمان اور ستارے نظر آتے ہیں، اللہ کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ کہنے لگا، آپ کبھی مری گئے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں میں کئی بار مری گیا ہوں۔ کہنے لگا، جب آدمی مری جاتا ہے پہاڑی پر تو پھر حال کا نظارہ لینے کے لیے وہ نیچے بھی دیکھتا ہے اور اوپر بھی، پھر اس کا سفر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خالی ایک طرف منہ کرنے سے نہیں ہوتا، جب آپ نیچے کو اور اوپر کو ملاتے ہیں تو پھر ساری وسعت اس میں آتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایک راز ہے، جب آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں وسعت کے اندر داخل ہو رہا ہوں، پھر اس کو قربت کا احساس ہوتا ہے، لیکن حوصلہ کر کے وہی پڑتا ہے، جیسا کہ بابا جی کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرے پاس آ جا، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں کہ میں آ سکوں، اور وہ یقیناً آتا ہے، بقول سلطان سنگھاڑے والے کے کہ اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے ہی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کی شہرک کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے دعوت ہی نہیں دیتے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا مجھے کوئی راز بتا، مجھے کچھ ایسی بات بتا کہ جس سے میرے دل کے اندر کچھ محسوس ہو۔ کہنے لگا، جی آپ کے دل کے اندر کیا، میں تو سارے پاکستان کے، لاہور کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو پورا لباس پہن کر نکلا کریں۔ میں نے کہا، سارے ہی پورا لباس پہنتے ہیں۔ کہنے لگا، یہ دیکھ تانگے میں 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا لباس نہیں پہنا ہوا۔ میں نے کہا، یہ بابو گزرا ہے، 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، اس نے ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے۔ کہنے لگا، نہیں جی، آدمی جب کم از کم باہر نکلے تو جس طرح لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں خاص طور پر باہر نکلنے کے لیے، تو اس طرح آدمی کو بھی اپنے لباس کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ کوئی اخلاقی بات کرنا چاہتا ہے لباس کے بارے میں، جیسے ہم آپ لوگ کرتے ہیں۔ کہنے لگا، لوگ سارے کپڑے تو پہن لیتے ہیں لیکن اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہیں رکھتے، اور ایسے ہی آ جاتے ہیں لڑائی کرتے ہوئے اور لڑائی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ چہرے پر مسکراہٹ نہیں سجائیں گے، لباس مکمل نہیں ہوگا۔ یہ جو تانگے پہ بیٹھے ہوئے 4 آدمی، کہنے لگا، یہ تو برہنہ جا رہے ہیں۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ میں نے کہا، یار ہم تو بہت عبادت گزار لوگ ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا، جی میں لال قدسی میں رہتا ہوں، وہاں بابا وریام ہیں، وہ رات کو بات یعنی لمبی کہانی سنایا کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک کہانی سنائی کہ پیرانے پیر کے شہر بغداد میں ایک بندہ تھا جو کسی پر عاشق تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، روتا تھا، چیخیں مارتا اور زمین پر سر پٹکتا تھا، لیکن اس کا محبوب اسے نہیں ملتا تھا۔ اس شخص نے ایک بار خدا سے دعا کی کہ اے اللہ، ایک بار مجھے میرے محبوب کے درشن تو کرا دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا، اس کا محبوب ایک مقررہ مقام پر جہاں بھی کہا گیا تھا پہنچ گیا۔ دونوں جب ملے تو عاشق چٹھیوں کا ایک بڑا بنڈل لے آیا۔ یہ وہ خط تھے جو وہ اپنے اس محبوب کے ہجر میں لکھتا رہا تھا۔ اس نے وہ کھول کر اپنے محبوب کو سنانا شروع کر دیے۔ پہلا خط سنایا اور اپنے ہجر کے دکھڑے بیان کیے، اس طرح دوسرا خط، پھر تیسرا خط، اور جب وہ 11ویں خط پر پہنچا تو اس کے محبوب نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا، گدھے کے بچے، میں تیرے سامنے موجود ہوں اپنے پورے وجود کے ساتھ، اور تو مجھے چٹھیاں سنا رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ سلطان کہنے لگا، عبادت ایسی ہوتی ہے، آدمی چٹھیاں سناتا رہتا ہے، محبوب اس کے گھر میں ہوتا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، جب تک اس سے بات نہیں کرے گا چٹھیاں سنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ بڑے مزے میں رہتے ہیں، میں بڑا سخت حاسد ہوں ان کا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ کیے بغیر، کوشش، سٹرگل کیے بغیر مجھے بھی ایسا ہی مقام مل جائے۔ مثلاً جی چاہتا ہے کہ میرا بھی ایک پرائز بانڈ نکل آئے 3.5 کروڑ والا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ چاہے وہ پرائز بانڈ نکلے نہ نکلے،
مجھے وہ عیاشی میسر آ جائے جو میں نے 5 آدمیوں کے چہرے پر ان کی روحوں پر دیکھی تھی، کیونکہ ان کی دوستی ایک بہت اونچے مقام پر تھی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔